अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक गुजारिश आपसे है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आरएसएस का इवेंट हो और मुतनाज़े बयानात न हो, ये तो हो नहीं सकता। वैसे कुछ मुतनाज़े बयानात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एक वीडियो आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का मंज़र आम पर आया है। उनसे दरअसल पूछा गया कि मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और इसकी वजह से उनके बच्चों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, उनमें बहुत सी खूबियाँ होती हैं। उसका जवाब उन्होंने इस अंदाज़ में दिया कि मदरसा लफ्ज़ को ही है वो ख़त्म करना चाहिए। मदरसे में जाने वाला कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। मदरसे में भेजा ही इसीलिए जाता है कि वो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी सीख लें, और जिन कुरान पढ़ने वालों में अच्छे अखलाक हैं वो इसलिए हैं कि वो सब के सब हिंदू थे। सुन लीजिए वज़ीर आला का बयान। तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है। ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था, कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया। भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। वैसे वज़ीर आला आरएसएस के एक इवेंट में बातें कर रहे थे। वज़ीर आला को ये जान लेना ज़रूर चाहिए कि मदरसे जो हैं वो आरएसएस की शाखाएं नहीं हैं जहां इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी सिखाई जाती हो। सभी को मालूम है कि ख़ुद को संघी और आरएसएस के नज़रियात से वाबस्ता बताने वाले मुल्क में किस तरह से गुंडा राज चला रहे हैं, किस तरह से नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, रेप और इस्मतदरी की बातें कर रहे हैं, नौजवानों को उकसा रहे हैं कि वो इन मुस्लिम ख़वातीन का रेप करें और इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस के जो परवरदा हैं वो अब मुसलमानों को बता रहे हैं कि वो मदारिस में अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को न भेजें। लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। वैसे मुस्लिम नौजवानों को इंजीनियर बनाने, डॉक्टर बनाने की बातें तो हेमंत बिस्वा शर्मा कर ही रहे हैं, लेकिन रोज़गार उन्हें कितना दिया जा रहा है ये हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवान जो है वो पिट रहे हैं सड़कों पर। जब वो उतर आते हैं रोज़गार के लिए तो किस तरह से उन्हें मार पीट कर भगा दिया जाता है। ये वीडियो तो आपने ज़रूर देख ली होंगी। वैसे पूरे मुल्क में रोज़गार की नई स्कीम लेकर जो है वो बीजेपी पहुँच चुकी है कि मंदिर ढूंढो और जय श्री राम बोलो। इस स्कीम से पूरे मुल्क में किस तरह से नफ़रतों का माहौल पैदा किया जा रहा है वो हम सभी देख रहे हैं, जिससे कई नौजवानों को रोज़गार तो ज़रूर मिला है लेकिन उससे कमाई जो है वो बीजेपी को हो रही है। वैसे एक अपील हेमंत बिस्वा शर्मा से यही है कि मदारिस को अपना काम करने दें, वो वहाँ से इंसान पैदा कर रहे हैं। और जहाँ तक इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात है, पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस की शाखाओं से जो शैतानों की टोली निकल रही है उसी से जो है वो मुल्क के अमन अमान, यहाँ तक कि यहाँ की मजहबी हम आहंगी ख़तरे में है, और उस पर रोक लगा दें तो बस यही काफ़ी है। वहीं यूपी के वज़ीर आला ने भी जो है आरएसएस के इवेंट में बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा है कि उनके दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद जुमे की नमाज और ईद की नमाज जो 5-10 मिनट 15 मिनट में हो जाती है वो जो है वो सड़कों पर नहीं हुई, जबकि रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। और एक बहुत बड़े कारनामे के तौर पर मजहबी इबादतगाहों से जो लाउड स्पीकर हटाने के इक़दाम को भी उन्होंने सराहा है। वैसे यूपी में किस तरह से रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, किस तरह से हथियारों का प्रदर्शन किया गया और किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात दिए गए वो हम सभी ने देख लिए हैं। उस पर मज़ीद चर्चा की, मज़ीद बात की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे वहाँ कई रियासतों के वज़ीर आला मौजूद थे और हर किसी ने जो है वो उसी ने इस तरह की ही बातें की। किसी ने मंदिर बनाने की बातें की, किसी ने एक साथ सिविल कोड लाने की बातें की, लेकिन नफ़रतों को ख़त्म करने की बातें हुई हैं ये, या मुल्क को आगे बढ़ाने की बातें हुई ये तो हमने नहीं सुना है। अलबत्ता उनकी बातों से इतना ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुत्व के एजेंडे को फ़रोग़ किस तरह दिया जाए उस पर जो है इस इवेंट में खूब चर्चाएँ हुई। समाजवादी पार्टी के सीनियर एमएलए आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने पीर को विधान भवन में स्पीकर सतीश महाना के दफ्तर में कानून साज असम्बली के अरकान के तौर पर हल्फ लिया है। आज़म खान जो कि गुज़िश्ता रोज़ सीतापुर जेल से बाहर आए थे, जेल में रहने की वजह से वो अपने एमएलए का अहदे का हलफ वो नहीं उठा सके थे। असम्बली इजलास में
ان کی شرکت پر بھی جو ہے وہ مسلسل شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے، لیکن اتوار کی دیر رات جو ہے وہ اعظم خان اپنے بیٹے عبداللہ اعظم کے ساتھ لکھنؤ پہنچے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے جو ہے ارکان اسمبلی کے طور پر انہوں نے اپنا حلف لیا۔ وہ یو پی اسمبلی میں اجلاس کا پہلا دن آج رہا اور زبردست وہاں احتجاج دیکھنے کو ملا، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو کہا کہ ان کی حکومت منتخب اراکین کے ذریعے اٹھائے گئے تمام سوالات اور معاملات کا جواب دے گی۔ وہیں اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی کے ارکان اسمبلی نے پرانی پینشن کی بحالی، امن و امان اور آوارہ مویشی اور مہنگائی کا مدعا اٹھایا اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی پالیسی کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور کسانوں کے لیے انصاف کے مطالبے کے ساتھ ریاستی حکومت کے خلاف بھی انہوں نے پلے کارڈز کے ساتھ پلے کارڈ اٹھائے وہ نظر آئے۔ ویسے ہندوستان میں اب نیا قانون بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولنے والوں کے لیے قانون یہ ہے کہ پولیس کو جب کوئی ویڈیوز ان کے بھڑکاؤ بھاشن کی ملتی ہے اور لوگ احتجاج کرتے ہیں، چوطرفہ تنقیدیں ہوتی ہیں تو پھر جا کر جو ہے پولیس FIR درج کرتی ہے اور پھر اس کی گرفتاری ہوتی نہیں ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس یہ کہتی ہے کہ اس ویڈیو کی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس تحقیقات کے نام پر جو ہے مہینوں گزر جاتے ہیں اور پھر لوگ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو گرفتار کرنا ہو تو صرف شکایت درج کرنا کافی ہے، پھر پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد اسے رہا کرنے کے لیے جو ہے وہ تحقیق کی جاتی ہے اور ان کے جو شکایات ہوتی ہیں اس پر تحقیق کے بعد انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ یو پی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین MIM کی اتر پردیش کے سیکریٹری حکیم عبدالسلام خان کو یو پی پولیس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے گرفتار کر لیا ہے جس میں گیان واپی مسجد کو لے کر سماجوادی پارٹی کے مسلم MLAs کی خاموشی پر اس نے تنقید کی تھی۔ وہیں اس کے بعد ہندو اور دائیں بازو کی طرف سے اس کو لے کر نشانہ بنایا گیا اور اس کے خلاف ایک FIR درج کر لی گئی۔ اس کے بعد حکیم عبدالسلام خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اس طرح کا بیان پولیس کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہیں دراصل انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں خان نے کہا تھا کہ سماجوادی پارٹی کے 36 مسلم MLA میں سے کسی نے بھی گیان واپی مسجد کے معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلاموں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہیں خان نے ہندی میں ایک فیس بک پوسٹ بھی کیا تھا، اسی کو لے کر جو ہے ان پر کیس درج ہوا اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویسے گیان واپی مسجد معاملے کے بعد جو ہے وہ لگاتار کئی سارے ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے لگاتار بیانات سامنے آئے تھے اور بھڑکاؤ بھاشن کی کئی ساری ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہیں اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی موجود ہیں، لیکن کسی پر بھی کارروائی کی گئی یہ ہم نے فی الحال تک نہیں سنا ہے۔ وہیں کوکن کے مہاڑ علاقے میں گزشتہ سال جولائی میں آئے تاریخ کے بھیانک سیلاب کی تصویریں ہم نے دیکھی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طرح کا جو ہے وہ نقصان وہاں ہوا تھا اور سینکڑوں مکانات جو ہے وہ کس طرح سے تباہ ہو گئے تھے، ان کا مالی نقصان کس طرح سے ہوا تھا اور بہت سارے لوگ ان میں ایسے بھی تھے کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ کئی تنظیموں نے مدد کی لیکن جو کام جمعیت علماء ہند نے کیا اسے وہ لوگ جو متاثرین ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دراصل جمعیت علماء مہاراشٹر کے نگرانی میں وہاں ایک تعمیراتی منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور اس کی کئی ٹیموں نے مل کر جو ہے سیلاب متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے ایک سروے رپورٹ جو ہے انہوں نے تیار کی تھی جس کی بنیاد پر ہی 45 مکانات کی جو ہے تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تھا اور تمام تیار شدہ مکانوں کی چابیاں جو ہے وہ گزشتہ روز متاثرین کے جو ہے وہ حوالے کر دی گئی ہیں اور خود مولانا ارشد مدنی صاحب اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہیں سیلاب متاثرین کا یہی تاثر تھا کہ لوگ آئے اور دلاسا دے کر چلے گئے مگر کام جو ہے وہ جمعیت علماء ہند نے کیا ہے۔ مولانا نے اس وقت ملک کے موجودہ حالات پر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آج کل مذہبی شدت پسندی اور منافرت کا کھیل جاری ہے اسے جو ہے وہ صرف محبت ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ لوگوں کو اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا بلکہ آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ مصیبت یہ پوچھ کر نہیں آتی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بلا تفریق وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے جمعیت علماء جو بھی کام کرتی ہے اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں کرتی بلکہ انسانیت کی خدمت ہی اس کا نصب العین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سبھی کو انسانیت کی بقا کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے گیان واپی مسجد کیس سے متعلق آج سماعت ہوگی۔
اور ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں کوڈ آف سول پروسیجر کے آرڈر 7 رول 11 کے تحت مقدمے کی سماعت پہلے کی جائے گی۔ 11واں پی کیس کی سماعت پیر کو ضلع جج کی عدالت میں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں سماعت کا حکم دیا ہے اور عدالت کو اس معاملے کی 8 ہفتوں میں سماعت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اب سب کی نظریں ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں ہونے والی سماعت پر ٹکی ہوئی ہے اور اب وہ سماعت جب ہم یہاں خبر پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ تو مزید تازہ اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویسے ہندوستان میں قدیم مساجد پر تنازعات تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک بنیاد پرست نظریے کے لوگ مساجد کو تباہ کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں وارانسی کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کا تنازع عدالت تک پہنچ چکا ہے، تو وہیں حال ہی میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے قطب مینار کمپلیکس کے اندر واقع مغل مسجد کو اچانک سے بند کر دیا ہے اور 13 مئی سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگرچہ کہ قطب مینار اور اس کے احاطے میں موجود یادگاریں ہندوستان کے 40 عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں، تاہم مغل مسجد کے اندر نماز پر کبھی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ لیکن وہیں مولانا محمد 1976 سے مسجد کے امام کے عہدے پر مقرر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہندوتوا تنظیموں کا جتنا بھی احتجاج اس سے پہلے ہوا ہے، مغل مسجد میں نماز کبھی متاثر نہیں ہوئی تھی، لیکن 13 مئی کو اچانک ہی پولیس نے آ کر نماز روک دیا اور کہا کہ سینئرز کی طرف سے آرڈر آیا ہوا ہے۔ وہی امام نے الزام لگایا کہ کچھ دن پہلے مقامی تھانے کے پولیس اہلکار ان سے کئی بار ملنے کو پہنچے اور ان سے نماز جمعہ کے اوقات اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں بھی ان سے پوچھ گچھ کے علاوہ اور بھی کئی سارے سوالات پوچھے۔ مولانا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس والے نے ان سے مذاق بھی کیا، ان کا مذاق بھی اڑایا اور کہا کہ انہوں نے جب ان سے کہا کہ انہیں کم از کم جمعہ پڑھنے کی اجازت دی جائے تو اس وقت ایک پولیس والے نے مذاقاً یہ کہا کہ اگلے جمعے سے 150 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ امام کا کہنا ہے کہ تاہم اس وقت وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس نے یہ کیوں کہا، لیکن اس کے بعد سے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے پر لگاتار پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مولانا شیر محمد وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار کئی مقامات پر پہنچے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اجازت دی جائے وہاں پر نماز پڑھنے کی، لیکن فی الحال تک کوئی انہیں اس کی اجازت نہیں ملی ہے۔ وہ ایران کے دارالحکومت تہران میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح افراد نے ایران کے ایک طاقتور پاسداران انقلاب کے ایک سینئر رکن کو ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا ہے۔ کرنل سیاد خدائے کی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ وہ دن کے اجالے میں پیش آیا ہے، اس وقت جب وہ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ وہیں پاسداران انقلاب نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی حرکت صرف وہی عناصر کر سکتے ہیں جن کا تعلق عالمی مفادات سے ہو۔ وہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیان پاسداران انقلاب کی طرف سے آیا ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف براہ راست میں اشارہ ہے، جس میں سب سے نمایاں وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اس کی خفیہ ایجنسی موساد ہے وہ ایران میں کئی کارروائیاں وہ کرتی رہتی ہے۔ وہیں اگر اس میں امریکہ یا اسرائیل کا ہاتھ سامنے آتا ہے تو پھر ایران، امریکہ اور اسرائیل میں وہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ وہیں یورپ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں منکی پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آنے کے بعد وہ عالمی سطح پر صحت کے لیے کام کرنے والے حکام نے اسے خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے۔ وہیں منکی پاکس وائرل انفیکشن کے قسم ہے جو عام طور پر مغربی اور وسطی افریقہ کے ممالک میں زیادہ طور پر پائی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق وہ 21 مئی تک دنیا کے مختلف ممالک میں تقریباً 80 وہ اس طرح کے کیسز کی تصدیق ہو چکے ہیں، جبکہ 11 ممالک میں مزید 50 کیسز کی تحقیق وہ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس SARS-CoV-2 جسے کووڈ-19 پھیلنا شروع ہوا تھا اس کی طرح تیزی سے تو نہیں پھیلتا ہے، بلکہ منکی پاکس صرف قریبی تعلقات اور خصوصی طور پر جسمانی تعلقات سے ایک دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ وہیں WHO کے مطابق اب تک کی رپورٹ کردہ حالیہ کیسز وہ غیر معمولی ہیں، کیونکہ یہ ان ممالک میں پائے جا رہے ہیں جہاں وائرس عام طور پر نہیں پھیلتا ہے۔ وہیں سائنسدان موجودہ کیسز کا باریک بینی سے جائزہ بھی لے رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس وائرس میں کسی قسم کی کچھ تبدیلیاں تو نہیں آئی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔